अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और इन सोसाइटीज़ के ऊपर डिफरेंट एलिगेशंस लगाए गए हैं करप्शन से रिलेटेड। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गरीब लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट की और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो नाज़रीन, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक सीनियर सहाफ़ी एम ए रज़ा को दावत दी है, जिनके प्रोग्राम्स आप ऑलरेडी टीपी न्यूज़ पर देख चुके हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ बढ़िए। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल टीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और नाज़रीन, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो या आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड रियली थैंक टू यू कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया ताकि हमारे नाजरीन के माइंड के अंदर जो भी सवाल आते हैं वो क्लियर हो सकें। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन विद यू इज हाउ दीज सोसाइटीज आर मेड और डेवलप्ड। ये सोसाइटीज किस तरह बनाई जाती हैं, इनकी इब्तिदा किस तरह होती है? अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो बनाई जाती हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाई जाती हैं और ये जो इसके मेंबरान होते हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो मेंबरान हैं उनको बिल्कुल जितने क्या यानी इसका मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि जितना जो इसका खर्चा होता है वही लिया जाता है और उसके बाद डेवलप करके ये प्लॉट्स मेंबरान के अंडर दिए जाते हैं जिस पर वो अपने घर बनाते हैं। तो जिस तरह आपने ये कहा कि ये बनाई किस तरह जाती, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें यही था कि कोऑपरेटिव जो लॉ है वो मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर बता चुका हूँ कि कोऑपरेटिव लॉ ये 1900 मेरे ख्याल में 25 में बनाया गया और उसको फिर ये पूरी दुनिया के अंदर राइज किया गया। इसमें तकरीबन ये समझ लें कि ये 1927 में फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसके बनाने का मकसद यही था कि लोगों को मतलब फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि इसमें फिर आपको पता है जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जुड़ी होती है, तो ये लोग फिर अपने मकासद भी इससे हासिल कर रहे हैं। तो इसमें जब पाकिस्तान के अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई गई तो बदकिस्मती इसमें समझ लें कि मैं फिर लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूँगा कि बदकिस्मती समझ लें कि कई सोसाइटियां 30-30 साल अपने पूरे करने के बावजूद भी वो डिलीवरेंस नहीं दे सकी जिससे लोग अपने घर बना पाते। जी अच्छा सर, आपने ये चीज़ तो हमें बता दी कि सोसाइटीज़ बनाई किस तरह जाती हैं। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि नेशनल डिपार्टमेंट्स कौमी अदारों के नाम के ऊपर बनाई जाती हैं। जी जी जी। तो सर, इन सोसाइटीज़ को क्या यही डिपार्टमेंट्स जिनके नेम के अंदर ये बनाई जाती हैं वही सुपरवाइज करते हैं या फिर इनका कोई और इनको मॉनिटर करने वाला होता है? अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा अभाम है। अब मैं आपको 3-4-5 मिसालें देता हूँ। मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसको गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर कहा जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर सेनेट के नाम पर सोसाइटी बनाई गई, फिर वजारत दाखिला के नाम पर सोसाइटी बनाई गई, इवन FIA कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। इस का मकसद यही होता है कि जो इसके अंदर इन इदारों के अंदर काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को घर बनाने के लिए फैसिलिटेट किया जाए, उनसे बिल्कुल थोड़ी डाउन पेमेंट लेकर उनको मेंबरशिपें दी जाती हैं। फिर एक लेआउट प्लान बकायदा दिया जाता है लैंड का। इदारे इसके मालिक नहीं हैं। हत्ता कि मैं आपको आज एक बात बता दूं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इन्हीं जितने भी इदारे हैं जो अफेक्टी हैं उन सोसाइटियों के जो मुतासरीन हैं वो भी यही लोग ही हैं। मतलब इदारों के मुलाजमीन ही अफेक्टी भी हैं क्योंकि जो टाइम फ्रेम उनसे उनको दिया गया था उस टाइम फ्रेम के अंदर ना प्लॉट दिए गए। तो 7-8 लोगों की एक टीम होती है इदारे के, वो मेंबरान में से ही चुनी होती है, वो बाई इलेक्शन वो आते हैं। मैं पिछले भी कई प्रोग्रामों में इसका बड़ा वाज़ा जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन ये है कि ये फिर अपने ज़ाती मकासद वहाँ पर हासिल किए जाते हैं तो लोगों का नहीं ख्याल किया जाता। अभी एक जो इदारा है उसने लोगों को इतना प्रेशराइज इतना डरा दिया कि उसका नाम हमारी कौमी सालमीती इदारे के नाम पर था। उसके अंदर इश्यूज इतने हो गए कि अभी तक 13-14 साल से वहां लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी
لوگ ان سے بات کرنے تک کے لیے ڈرتے ہیں، جبکہ ان کا حق ہے، اپنی ذاتی جمع پونجی یہاں دے چکے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پیسے جمع کروائے تھے، اس کا کیا بنا؟ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں فیڈرل امپلائیز ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ اب اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے جو مطلب ایوانوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے، مختلف اداروں نے انصاف فراہم کرنا ہے، تو وہ لوگ بھی لٹکے ہوئے ہیں، تاحال ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، تو میں آپ کا وہ سوال، وہ دوسری طرف ہم چلے گئے، میں آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ اداروں کے اندر 7-8 جو ادارے کے ملازم ہوتے ہیں وہی اس کی ایگزیکٹو باڈی بنتے ہیں، یہ کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جس کا جو رجسٹرار ہوتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ اختیار ہوتے ہیں رجسٹرار کے۔ تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے کوئی اپنا حق لینا ہے تو یہ اداروں کے نام پر ادارے کے ملازمین کے لیے سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادارے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اگر کوئی ادارہ بھی ہے تو ہمارے معتبر ادارے ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، لیکن یہ اگر کوئی سوسائٹی فراڈ کر رہی ہے ادارے کا نام استعمال کر کے تو وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، ادارہ فراڈ اس میں نہیں کر رہا۔ جی اچھا سر، میرا آپ سے اب تیسرا سوال یہ ہے، تو پھر یہ جو لوگ ان سوسائٹیز کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی پلاٹس یا اپنے گھر خریدتے ہیں، جی ان لوگوں کو یہ سوسائٹیز گھر یا پلاٹس کس طرح فراہم کرتی ہیں؟ اچھا، یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ممبران بنتے ہیں، مطلب 4,000 یا 3,000 ممبران ہو گئے، اس میں انہوں نے پیسے جمع کیے، پھر اس کی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے کہ اس ایریے کے سراؤنڈنگ یہ زمین خریدیں گے، اس کا ایک لے آؤٹ پلان بنتا ہے، اگر وہ تو وہ سوسائٹی سی ڈی اے کے انڈر میں ہے تو وہ اپنی ساری ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ لینڈ کو وہاں جائیں گے، وہاں سے ان کو لے آؤٹ پلان دیا جائے گا، ایک نقشہ بن جائے گا، اس نقشے کے اندر پھر وہ پلاٹس بن جائیں گے۔ اب وہ جتنا پیسہ کلیکٹ ہوا ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر اگر وہ پھر کم ہوتا ہے تو پھر اس میں سوسائٹی کیا کرتی ہے، اپنے ملازمین کو ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے، یا پھر اس میں مختلف چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی کہ بھائی یہاں پہ ہمیں یہ پیسوں کی کمی ہے، تو وہ پھر پیسے کلیکٹ کر کے ڈیولپمنٹ کر کے تو وہ پھر جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو تھرو بیلٹنگ کا ایک پروسیس انہوں نے رکھا ہوتا ہے، تاکہ اس میں یہ نہ ہو کہ پسند ناپسند کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ کہیں جی یہاں پہ اس کو کوئی بینیفٹ ہوگا۔ قانون تو یہ ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ پلاٹس کس طرح پھر حوالے کیے جاتے ہیں، اس میں وہ بیلٹنگ کر کے پھر ان لوگوں کو وہ ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ جی اچھا، تو یہ تو ہو گیا کہ اب ان کو گھر کس طرح پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب سر میرے مائنڈ کے اندر ایک یہ کنفیوژن چل رہی تھی کہ اکارڈنگ ٹو مائی نالج ان سوسائٹیز کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے حکومت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں روڈز کے اوپر جاتا ہوں، بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر یہ سوسائٹیز کے نام لکھے ہوں گے، نیچے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز لکھا ہوگا، یہ کس طرح ایڈورٹائز کرتے ہیں اور ان کو کون پرمیشن دیتا ہے ایڈورٹائز کرنے کی، ایون تو ان کو یہ لا کے اکارڈنگ پرمیشن نہیں ہے اپنی سوسائٹی کو ایڈورٹائز کرنے کی؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ کوآپریٹو لا کے اندر چونکہ یہ سوسائٹی کوئی پروفیشنل کام کے لیے تو بنائی نہیں جاتی، یہ اپنے ممبران کو پلاٹس دینے کے لیے جتنے ان کے ممبران ہوتے ہیں ان کو انہوں نے گنے ہوئے ممبران ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پلاٹ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اس کی نفی کرتا ہے کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ یہ کرتے ہیں اور یہ تو اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں، یہ ان کے اپنے ذاتی پروجیکٹس ہیں۔ بلکہ میں تو حیران ہو گیا ہوں، کل 2-3 دنوں پہلے میں نے ایک سوسائٹی، بڑی معتبر سوسائٹی ہے، اس کے سیکرٹری صاحب ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی جو ہے اس کے نام پر وہ بڑے پیغامات دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، یہ لا کی نفی ہے۔ کوآپریٹو اگر لا پڑھ لیں، یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ یا رجسٹرار جو کوآپریٹو ہے یہ کس طرح ان لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ اتنے بڑا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ یہ کوئی بزنس کرنے والا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ممبران کے نام پر بنایا گیا پروجیکٹ ہے۔ اس کو ممبران کے فائدے کے لیے جو بہتر ہو کرنا، ممبران کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ممبران کئی آپ کو سڑکوں پر رلتے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے لیے پھر رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک بیچ میں کوئی مافیا آتا ہے وہ اپنے مقاصد اٹھاتا ہے اور ساتھ یہ سہولت کار سوسائٹیوں والے بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ میں برملا کہتا ہوں، کوآپریٹو لا اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں قطعی منع ہے، یہ اسٹرکٹلی منع ہے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ نہیں کر سکتے اور یہ وائلیشن کر رہے ہیں۔ جی
اچھا سر، اگر یہ سوسائٹیز اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں اور ان کو یہ لا کو وائلیٹ کرتی ہیں تو ان کو پنش کون کرتا ہے اس لا کو وائلیٹ کرنے کے لیے؟ اس کے لیے اصولی طور پر تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنا اسٹرانگ لا موجود ہے کہ جو رجسٹرار کوآپریٹو ہیں وہ ڈائریکٹ ان پر پرچے دے سکتے ہیں. اور ابھی جو موجودہ رجسٹرار ہیں حمزہ شفقات صاحب، انہوں نے یہ کیا بھی ہے کہ ایک نجی سوسائٹی تھی، اس کا میں اب نام کیا لوں سوسائٹیوں کا، تو اس کے کوئی وائلیشن، کوئی کلپریٹ لوگ ثابت ہو گئے، انہوں نے کرپشن کی تھی کوئی، تو ان کے خلاف انہوں نے ڈائریکٹ 25 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوئی، اس پر انہوں نے 8-9 FIR درج کروائیں. تو خود رجسٹرار بلکہ اتھورائز ہیں، نہ صرف وہ اداروں کو لکھ سکتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اگر پیسوں کا ہیر پھیر ہے اس کے لیے ہمارا FIA ڈپارٹمنٹ ہے. FIA ڈپارٹمنٹ بڑی سخت کارروائی ان کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد نیب ہے. نیب کے اندر جب اتنی بڑی میگا کرپشن ان کی ثابت ہوتی ہے تو نیب نے کچھ کاروائیاں کی بھی ہیں، آج کل بڑی ماشاءاللہ متحرک ہوئی ہے نیب. چیئرمین جاوید اقبال صاحب بڑا ویژن رکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک سوسائٹیوں کے ایک پروگرام تھا، اس میں انہوں نے مطلب ایک پروگرام تھا ان کا، کوئی نجی محفل تھی یا واللہ علم اپنے ڈپارٹمنٹ سے وہ بات کر رہے تھے، تو وہ بڑا ان کو کوس رہے تھے سوسائٹیوں والوں کو کہ یار یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو اگر ادارے چاہیں تو قانون بڑا سخت ہے، کسی ایک کو کوئی نصیحت کے طور پر کوئی ایسی سزا دے دیں کہ پھر یہ بڑی کرپشن نہ ہو. بہت سارے اداروں کے اندر خربوں روپے کی کرپشن ایک وائٹ کالر کرائم ہے، اور اس میں سہولت کاری کا جو رول اس وقت چل رہا ہے وہ بھی بدقسمتی سے ہمارے ادارے ہیں. جی اچھا، تو سر میرا آپ سے ایک لاسٹ کویسچن تھا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. میرا آپ سے ایک لاسٹ کویسچن یہ تھا، یہ AGM کیا ہے؟ سوسائٹیز کے جس طرح ممبران کہتے ہیں کہ آج ہمارا AGM ہے، تو آپ ذرا اس کو ڈسکرائب کریں گے، واٹ از AGM؟ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اینول جنرل میٹنگ. یہ جو جتنی بھی کوآپریٹو سوسائٹیاں ہیں یہ ان کے اوپر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق کروانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے جو ترقیاتی کام سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں یا کسی اور پروجیکٹ کی طرف جانا ہوتا ہے، تو یہ سارے جو ممبران ہوتے ہیں سوسائٹی کے، تو ان کو یہ بلاتے ہیں باقاعدہ. اس میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے، ان کو بٹھا کے پھر یہ باقاعدہ ساری ایک طرح کی اوتھ جیسے ووٹنگ ٹائپ ان کا ایک ہوتا ہے کہ جی ہم یہ کام کرنے والے ہیں. صدر یا سیکرٹری کھڑے ہو کر ڈائس پہ یا اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ یہ ان سے پرمیشن لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کام ہے یہ کرنے والے ہیں، اگر ممبران اجازت دیتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو پھر کچھ ممبران کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ آگے پھر کسی نئے پروجیکٹ میں جانا ہے یا کوئی جو پچھلے کام کر چکے ہیں جی یہ ہم نے کیا ہے، اس میں اعتراضات کا ایک سلسلہ چلتا ہے. لیکن آج میں اس پروگرام کے توسط سے بتاتا جاؤں، میں نے بہت سارے 12 سال ہو گئے مجھے ان کے AGM اٹینڈ کرتے ہوئے. اب یہ دیکھیے کہ جب ان کے ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے نا، انہوں نے ایک اسٹریٹجی رکھی ہوتی ہے، وہاں 3-4 ان کے چٹے بٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کرپشن کی تو انتہا کی ہوتی ہے انہوں نے. تو جب وہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ ٹائمنگ ایسی رکھی جاتی ہے ٹیکنیکلی طور پر. میں حیران ہوں ان کے دماغوں سے کہ ظاہری بات ہے جب چور کو چوری کرتا ہے تو پھر وہ اپنے معاملات کو بھی اسی طرح پھر وہ ٹیکل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے بچنا کس طرح. تو بالکل اسی ٹائم یعنی ایسے 1-2 سوال لیے، ساتھ ہی کہ ایک بندہ پیچھے سے بات دیتا ہے جی کھانا سٹارٹ ہو گیا. اب ایک بندہ صبح سے لے کے 2:30 بجے تک بیٹھا ہے، بھوک سے اس کا برا حال، وہ کہتا ہے یار باڑ میں جائے سوال، باڑ میں جائے میرا پلاٹ، وہ ابھی وقتی کھانا یار بھوک بڑی لگی. تو اس طرح یہ پھر اپنے مقاصد کر لیتے ہیں، پھر ادارے بھی سہولت کاری کرتے ہیں. فرینکلی سپیکنگ یہ سارے معاملات اس طرح چلتے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. وزیر اعظم پاکستان تو بہت اچھے انسان ہیں، وہ تو سوچتے تھے کہ کرپشن فری ہو جائے اس ملک کے اندر، ہر چیز کلیئر ہو جائے. لیکن جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں میرے خیال میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ قانون سے زیادہ مجرم کا دماغ چلتا ہے. تو اللہ کے دربار اس میں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ کئی اس کے ممبران ابو 60-70 ہیں. اب پاکستان کے اندر اگر ہم عمر کی ریشیو کی بات کریں تو وہ بالکل بونس لائف چل رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ کروڑوں اربوں روپیہ کس کے لیے اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اپنی قبر کیوں وزنی کر کے لے جائیں گے. تو بس یہ المیہ ہے. صحیح.
سو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہمارے عوام کے جو بھی ذہن کے اندر مختلف سوالات چل رہے تھے ان کو بخوبی ان کا جواب دیا. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ ہمارے سینئر صحافی ایم اے رضا صاحب نے آپ کے مائنڈ کے اندر جتنے بھی کوسچنس ہیں ان سب کا آنسر دیا. لیکن اسٹل اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی فردر انفارمیشن آپ چاہ رہے ہیں سر سے لینا، تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے پیش کریں، یا آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس سوال کو آپ ہم سے پوچھیں، اور وی کین اشور یو کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی ایز سون ایز پاسبل. ایون اف یو وانٹ ٹو یو کین لیو یور کانٹیکٹ نمبر دیر، اور وی ول ٹرائی our best to contact you and reply to your questions. I hope you liked the program, and if you do like it, then please like the video and share your response and feedback in the comment section, and I will see you soon in the next program. Tab tak ke liye Allah Hafiz.